जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियादों में बहुत सारे इश्यूज जो हैं एक साथ चल रहे होते हैं। इस वक्त ईरानियन ये प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान में बड़ी अहम ये विज़िट है, उस पर जैसे मुतवक्के था कि अमेरिका की तरफ से एक शदीद उसका रिएक्शन आया। हमने कल भी बात करने की कोशिश की थी कि क्या पाकिस्तान को इस वक्त इन तमाम इश्यूज़ का, इन तमाम चीज़ों का पता होगा कि ईरानी प्रेसिडेंट साहब अगर इस वक्त पाकिस्तान आएंगे इन द गिवन जो इंटरनेशनल एक सिचुएशन बनी हुई है तो रिएक्शन आएगा और पाकिस्तान उसको रिएक्शन को कैसे हैंडल करेगा। किसी एक जगह मैं पढ़ रहा था, ये भी कहा गया कि ईरानियन की तरफ से ये भी ऑफ़र की गई थी पाकिस्तान को कि अगरचे विज़िट पहले होनी थी, लेकिन उनका कहना था कि अगर आप समझते हैं कि ये हालात जो हैं ये पाकिस्तान के विज़िट के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए, कि अगर उनके जहन में भी ये था अमेरिकन यूरोपियन पार्टनर जो है पाकिस्तान को, वो शायद इस बात पे रिएक्ट करें तो हम ये विज़िट जो है पोस्टपोन करने को तैयार है। वॉज रीडिंग समवेयर। अब मतलब ईरानियन ने ये पेशकश की थी कि पाकिस्तान को मुश्किल में ना डाला जाए। वेरी काइंड ऑफ देम ऑफ कोर्स के उनकी तरफ से ये बात समझना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को उनको होस्ट करना, यहाँ पर बुलाना, इट्स ए ह्यूज जेस्चर। और डेफिनेटली तौर पर कुछ लोगों ने बैठ के इसकी कैलकुलेशन की होगी कि अगर इसका कल कोई रिएक्शन आता है अमेरिकन की तरफ से, कोई सेंक्शंस लग सकती हैं, MOUs पे लग सकती हैं, या ट्रेड पे कोई हमारे साथ लग सकती हैं, या कोई IMF को कल को हमने जाना है, या FTF में हमने जाना है, या और बहुत सारे इंटरनेशनल हमारे वो चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई हैं अमेरिका के साथ या यूरोपियन के साथ, उनको कैसे हैंडल करना है। हमारे यहाँ आपको पता है बहुत सारे माशाल्लाह समझदार लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें इसको वर्कआउट किया होगा, उसी तरह का वर्कआउट ना हो जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने 2009-10 में जाकर उन्होंने ईरान के साथ आज से 14 साल पहले उन्होंने डील कर ली थी गैस पाइपलाइन की, नोइंगली कि अमेरिकन की वहाँ सेंक्शन अमेरिका पाकिस्तान को नहीं जाने देगा। इससे पहले बात करते हैं ना अमेरिकन से, हम ये करने वाले हैं, कोई मसला तो नहीं है। वो बातचीत नहीं कि 14 साल गुजर गए हैं, पाइपलाइन आज तक नहीं बनी, एक वह मुकाब फीट भी नहीं आया पाकिस्तान में। इस दौरान में 800 बिलियन रुपीज़ इसी हुकूमतों ने, जरदारी साहब के दौर में वो टैक्स लगा था GATC, 800 बिलियन रुपीज़ आवाम से इकट्ठा कर लिया गया है। उसका अगेन कोई नहीं पता वो किधर गया है, किसके इस्तेमाल में है, कहाँ कहाँ पे लगा है, क्योंकि पाइपलाइन तो बनी नहीं है। और साथ में वो जो ईरानी हमारे दोस्त हैं $17 अरब का बिल भी बनाकर बैठे हुए, जरदारी साहब का मुआहदा उन्होंने उनके साथ कंक्लूड किया था कि जनाब अगर हम इसको इतने अरसे में गैस लेनी ना शुरू कर दी तो हम आपको जुर्माना देंगे। जुर्माना इकट्ठा होकर $17 अरब बन चुका है। और किसने जरदारी साहब से, उनकी पार्टी से, हुकूमत से किसने पूछा कि एक्सीलेंसी आपको जब पता था कि इंटरनेशनल ये हालात हैं तो आपने कैसे एक मुआहदा कर लिया था, और गैस भी महंगी ली गई थी उस वक्त। चले आज के दौर मान लिया गैस महंगी सस्ती छोड़ दें, हमारी ज़रूरियात हमें ईरान के साथ वाकई चाहिए थी, गैस चाहिए थी, नेबर है, एक अच्छी डील मिल सकती थी, मिली भी सही। तो जब आपको पता था ये मतलब नहीं होने देंगे तो कैसे आपने कर ली, तो वो एक अलहदा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने, गिलास थोड़ा 12 आने नहीं है ये तो भाई साहब, या $17 अरब का जुर्माना अलहदा है, और 800 बिलियन रुपीज़ जो अवाम आप लोगों के टैक्सेस जो है आप पे टैक्स लगा के वो इकट्ठा करके वो बिजनेसमैन ने देने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने कलेक्ट कर लिया था कि हम तो नहीं देते क्योंकि गैस पाइपलाइन नहीं बना रहे, और उन्होंने जाकर स्टे ले लिए थे। 800 अरब भी गए, $17 एक आप पे एक और जुर्माना तैयार हुए बैठे, और चूल्हे चलने तक की भी गैस नहीं। ये समझदार हैं, सियाने लोग हैं जो हमारी पॉलिसीज़ बनाते हैं यहाँ पे हमारी, उसमें आप कह सकते हैं जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, हुक्मरान बैठे हैं, सिविल मिलिट्री सारे, ये उनका तमाम का बनाया हुआ ये समझदारी बता रहा हूँ जनाब। 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी भी चल रहा है सारा किस्सा। आज फिर अमेरिकन ने कहा है कि जनाब हम इस पर अगर कोई ऐसी चीज़ें हुई जो हम समझेंगे ज़रूरी है तो हम वहाँ पर सेंक्शन लगाएंगे जो आप MOUs का साइन करें। चलें वो अपनी जगह लगे रहें, मतलब जुर्माने देने में तो आपको पता है हम बहुत बड़े काबू हैं, माजी में दिए, ब्राड शीट का था वो हमने दिया, जन अमजद साहब के दौर में मुआहदा हुआ था, वो आपको पता है मूसवी साहब वो भी ईरानियन थे जो ले गए थे, $70-80 मिलियन इमरान खान साहब के दौर में हमने उनको दिया था। फिर कारकरे आया था वहाँ से तुर्की से $1 अरब की उनको पेनल्टी वो पड़ गई थी हमें, वो खैर अल्लाह ने मेहरबानी की किसी और तरीके से टल गई थी, कुछ चोरियाँ पकड़ी गई थी, वो अलहदा हुआ। और हमने यहाँ पे रेकोटेक पे हमने बिलियंस ऑफ डॉलर की हमें पड़ गई थी। तो हमारे मुल्क में जो सरमायाकार के लिए जन्नत है हमारा मुल्क, बादशाह ऐसे ऐसे हम उनके साथ क्लासेस डाल देते हैं, मुआहदे कर लेते हैं कि बाद में वो जाके हमारे ऊपर इंटरनेशनल उसमें अदालतों में जुर्माने वसूल करते हैं और हमारे पे पेनल्टीज डलवाते हैं और हम पेमेंट करते हैं। बादशाह इतना पैसा हमारे साथ, दुनिया भर से भीख मांगने के बाद $1-1 हम जाके इंटरनेशनल ये सारे अपने ऊपर मुकदमे मुआहदे कोई खिलाफ वर्जियों की क्लासेस पे हम जुर्माने भी भरते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे जो बड़े सियाने बैठे हैं, सियाने ये इन्हीं की वजह से होते हैं। जब ये इंटरनेशनल मुआहदे कर रहे होते हैं कि इस तरह के क्लासेस जो आप रखवा लेते हैं तो आपको पता नहीं होता, जब तो पूरा करें ना कंट्रैक्ट पे, फिर उसमें ना करें, फिर हैंके फेंके ना करें। बहरहाल एक लंबी दिल जलता है। जरा आप भी कहेंगे क्या मैं एक रामलीला लेकर बैठ गया, मैं कोई बात और मत करना चाह रहा था, बात आज चलो उस पर कर लेते हैं। ये रोना धोना तो चलता रहता है। वो उस पर है कि जनरल बाजवा साहब ने कहा है दो चीज़ें, एक तो इमरान खान साहब पे है
کہ آج انہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی بات کی ہے، پہلے بھی کرتے تھے، پہلے جناب ناصر منیر صاحب پہ بات کی تھی، تو خان صاحب اب انہوں نے یہ کال دی ہوئی ہے، ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن نے، ووٹ نے، ان کی پاپولیرٹی نے ان کو وہ دیا ہے، کانفیڈنس دیا ہے، یہ انڈرسٹینڈ کہ یہی ٹائم ہے اور اس کو دباؤ ڈالا جائے، جیسے پی این اے کی موومنٹ چلی تھی بھٹو صاحب کے خلاف 77 میں، یہ الیکشن کے بعد، اور وہ خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں جناب کہ ہم جو ہے اسی طرح کی کوئی تحریک چلا کے اس حکومت کو بھی ٹاپل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ خان صاحب یہ ایک بات بول رہے ہیں کہ 77 میں جب یہ تحریک چل رہی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، ایک تو انہوں نے جا کے اسمبلی میں حلف نہیں لیا تھا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، انہوں نے جا کے اس وقت کسی پروسیس کا حصہ نہیں بنے تھے الیکشن کا، اس کا الیکشن سے مراد ہے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے الیکشن کا، وہ کوئی نہیں گئے تھے، حلف نہیں اٹھائے تھے، انہوں نے پہلے دن سے بیک آؤٹ کر دیا تھا کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔ پلس جو اس وقت کے آرمی چیف تھے یا فوج تھی، وہ اس وقت پی این اے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اپوزیشن کے ساتھ۔ اب کی دفعہ نہ فوج کھڑی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، نہ ایجنسیاں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ سو 2014 میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ ایجنسیاں بھی تھیں، اس ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے ظہیر الاسلام صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ سپورٹ دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اس وقت آرمی چیف جو ہیں جنرل رحیل کی ان کو بڑی سپورٹ تھی۔ پھر ہم نے دیکھا طاہر القادری صاحب کو لایا گیا تھا، جہاں 126 دن دھرنا ہوتا رہا، تقریریں ہوتے رہیں، پھر بھی کچھ نہیں کر سکے خان صاحب۔ اب جب ان کے ساتھ فوج بھی نہیں ہے، ایجنسیاں بھی نہیں ہے، اور اس طرح میڈیا بھی اس طرح کھل کر نہیں ہے جیسے 2014 میں تھا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی خان صاحب کیسے اپنے رزلٹ جو ہیں بھٹو صاحب والے وہ حاصل کر سکیں گے۔ بارہ خان صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، آپ بھی یہ کہتے ہیں، خان صاحب جو کہہ دے، خان نے جو کہہ دیتا بس ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، پھر سمجھ میں آتا ہے بات۔ میری عقل میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیسے ساری چیزیں اس کے باوجود کر لیں گے۔ محض لوگوں کو، ووٹر جو آپ کا ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں، اس پہ رحم کریں تھوڑا سا۔ اس بیچارے نے کمانا ہے، اس کے بچے ہیں، گھر ہے، فیملی، اسکول، 100 اس کے مسائل ہیں۔ آپ کو سب سے بڑی سپورٹ وہ یہ دے سکتا ہے کہ وہ جا کے ووٹ ڈالے، اگلے دن وہ نکلے جائے، مار کھائے، کٹائی کرے، پھر جیلوں میں جائے، ضمانتیں کرانے والا کوئی نہ ہو، بچے غائب۔ اب آپ کہیں کہ جناب جو غائب کرتے ہیں ان پہ، ان کا بھی کوئی احتساب ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ سر آئی ایم فار اٹ، آپ اور میں کر سکتے ہیں، میں ضرور کرنا چاہیے، ہم بات ہی کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، ان کی مذمت بھی ہونی چاہیے، ان کے خلاف ایکشن بھی ہونے چاہیے جو یہ غیر قانونی کارروائیاں کرتے ہیں، اور انہوں نے کی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، ویزیبل ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، اپنے ورکر کو بچانا بھی آپ کا ہی کام ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، یو ہیو ٹو سیو دیم۔ بہرحال خان صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جنرل باجوہ صاحب نے کہا جناب کہ انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں، سنا ہے، وہ تو اپنی والدہ کی قبر کی بھی کوئی اس طرح کی بات سننے میں آ رہی تھی، اس کی بھی قسمیں دے رہے تھے، اپنی بھی قرآن کی دے رہے تھے، جو اس طرح رپورٹ ہوا ہے، سامنے آیا ہے کہ میرا نواز شریف صاحب کو بہر بھیجنے میں کوئی میرا وہ رول نہیں تھا، میرا کوئی تعلق نہیں تھا، میں کسی بھی فورم پہ لیکن قسمیں دینے کو میں تیار ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری طرف ہمارے دوست ہیں اظہر جوید صاحب لندن میں ہوتے ہیں، اور بڑا آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور جو وہ بات کہتے ہوتے ہیں بڑی ایز فار ایز شریف فیملی کنسرن، بڑی اس کو اتھینٹک بات سمجھا جاتا ہے کہ اظہر جوید کہہ رہے ہیں تو اٹس کمنگ فرام دا شریف فیملی، ان ادر ورڈز۔ وہ آج یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اب جنرل باجوہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، اس وقت عمران خان صاحب یا دیگر لوگ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ڈیل کی ہے نواز شریف صاحب نے اور ان کی پارٹی نے، لہٰذا انہی کا دباؤ تھا اور انہی کے کہنے پہ ان کو بہر بھیجا گیا تھا۔ تو اب وہ اظہر جوید صاحب ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ نواز شریف صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، یا زہر دیا گیا تھا وہاں پر نیب کی کسٹڈی میں، جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس جو تھے ان کے وہ بڑے خطرناک حد تک گر گئے تھے، لہٰذا ان کو بہر بھجوانا پڑ گیا تھا۔ سو ان کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی، نواز شریف صاحب جو ہے کوئی ڈیل کر کے نہیں گئے تھے، کیونکہ یہ بات نواز شریف صاحب ان کی پارٹی کو سوٹ کرتی ہے کہ ہم نے جنرل باجوہ صاحب سے کوئی ڈیل نہیں کی تھی، کیونکہ ڈیل کا تصور نواز شریف صاحب کو ہلٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ نواز شریف صاحب تھے جو انہوں نے گوجرانوالہ میں تقریر کی تھی، جنرل باجوہ جنرل فیض کا نام لے کے انہوں نے کہا جناب کہ آپ سے حساب لیا جائے گا، آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، جیسے خان صاحب آج کل کہتے ہیں کہ جناب کہ میں جنرل ناصر منیر صاحب کو نہیں چھوڑوں گا اگر کچھ میری بیگم بشرا صاحبہ کو کچھ ہوا تو۔ اسی وقت انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ سے حساب کتاب مانگا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے یہ عمران خان کو لانے کے لیے کیا کیا کام کیا اور ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی۔ سو ملتا جلتا ایک تھوڑا سا ان دونوں کا بیانیہ ہے۔ ایک چیز، دوسری یہ ہے، اب آپ پوچھیں گے ایک تو پالیٹکس آف مطلب پوزیشن یہاں شروع ہو گئی ہے۔ اب بشرا بی بی صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، ان کے پارٹی بھی شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ بشرا صاحبہ کو بھی یہاں پہ ان کو زہر دینے کی، کیمیکل دینے کی کوشش کی گئی یا دیے گئے، جس کی وجہ سے ان کو معدے میں پرابلم ہوا، ان کو حلق میں ہوا، پوری باڈی کا جو بھی تھا ایک انسانی اس کا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ نئی چیزیں ہیں جو پاکستانی پالیٹکس میں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجھے نیب میں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، زہر دی گئی تھی، پلیٹلیٹس گر گئے تو ڈر کے مارے انہوں نے ان کو لندن میں بھجوا دیا۔ وہ بھی بشرا صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ چیزیں پہلے پاکستانی پالیٹکس میں کبھی نہیں سنی گئی تھیں کہ کسی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، اسپیشلی سم ون انڈر ڈیٹینشن، اور وہ بھی اس پروفائل کے لوگ جیسے نواز شریف صاحب تھے یا بشرا بیگم صاحبہ تھیں، ایک ہائی پروفائل ایک لوگ ہیں، تو ان کو زہر دینے کے کون جرت کر سکتے ہو؟ ہو کوڈ ڈیئر کہ اس سابق پرائم منسٹر کو 3 دفعہ کے زہر دیں، یا فرسٹ لیڈی پرائم منسٹر کی
سپوز رہی ہیں ان کو دیجیے، نوئنگ دا ریئیکشن کہ کتنا بڑا ریئیکشن ہے، کتنا بڑا فال آؤٹ ہو سکتا ہے. بہرحال دونوں سائڈ یہ کلیم کر رہے ہیں، اگر کہہ رہی ہیں تو ان کی بات سننی چاہیے. انویسٹیگیشن کو لوگ کریں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی، اس پہ کہا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ کتنا سچ بول رہے ہیں. اب یہ بات پاکستان میں کوئی نہیں مانے گا. ابھی زبیر صاحب جو ہیں کاشف عباسی صاحب کے شو میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب یہ عجیب سی بات ہے، باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا یا میں نے نہیں بھجوایا، وہ قسم قرآن مطلب اٹھانے پر آ گئی. یا تو ڈیلیوژنز ہوتے ہیں ایک لفظ کہ لوگ اپنے ساتھ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی کچھ ہے. ایک سٹیج آتی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، اٹ ہیپنس. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں. یہ ہر سیاستدان کہتے ہیں، نواز شریف صاحب، زرداری، سارے کہتے ہیں کہ اتنا مطلب ہے آپ اس غلط بیانی کرتے رہو کہ لوگوں کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہوتی رہی ہمارے یہاں. سو باجوہ صاحب بھی شاید اپنے آپ کو یہی یقین دلائے بیٹھے ہیں کہ میں نے نہیں کیا. باجوہ صاحب نے نہیں کیا، ممکن ان کے نیچے والے لوگوں نے کیا ہو. میں بھی جنرل فائز پہ انہوں نے کہا ان کو ڈیوٹی اسائن کی کہ باجوہ صاحب نے اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہی ہو کہ میں نے یہاں ڈسکشن ہوئی ہوگی تو میں نے نہیں کیا، ایگزیکیوشن تو کچھ اور لوگوں نے کی ہے. مطلب آن گراؤنڈ تو باجوہ صاحب نہیں گئے ہوں گے نا، ہاسپٹل نہیں ہوں گے، لیب نہیں گئے ہوں گے، یا جا کے جو کچھ بھی لاہور میں ہو رہا تھا وہ جنرل باجوہ صاحب فزیکلی تو نہیں کر رہے تھے، نہ بھجوا رہے تھے، ایئرپورٹ پہ بھجوا رہے تھے. جو کچھ بھی کہہ رہے تھے کہ آگے کے لوگ ہوتے ہیں جو آپریٹرز ہوتے ہیں، آپ کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں جو آپ کے آرڈرز کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں، وہ لوگ ہو سکتے ہیں نا. تو باجوہ صاحب نے یہ اپنا تسلی دے دی ہوگی کہ میں تو آن گراؤنڈ تو نہیں تھا، میں نے تو کوئی جہاز میں جا کے ان کو نہیں بٹھایا تھا. اور سوال یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے نہیں بھجوایا، مان لیا ابھی باجوہ صاحب از این آنریبل مین، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات ہم مان لیتے ہیں، تو پھر کس نے بھجوایا؟ مطلب اس وقت وہ پھر نام لیں، پھر عمران خان صاحب نے بھجوایا، نام لیں کہ عمران خان صاحب نے بھجوایا. الٹیمیٹلی ویسے اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو عمران خان صاحب کی بھی ایک مطلب ہے، انہوں نے اپروول تو انہوں نے دی تھی، کیبنٹ نے دی تھی. خان صاحب اس کیبنٹ کو اپنا پریزائڈ کر رہے تھے، وہ بتاتے ہوتے کہ شیری مزاری صاحبہ رونے لگ گئی تھیں. اور اس سے بڑھ کے جو ان کے ہیلتھ منسٹر تھے یا ان کے ہیلتھ کے ایڈوائزر تھے ڈاکٹر فیصل، جو شوکت خانم سے ان کے بڑے قریبی ہیں، تو وہ تو ان کو بھیجا گیا تھا لاہور، وہ تو گئے تھے. میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹس انہوں نے چیک کی تھیں، ساری لیب وغیرہ دیکھی تھی، اور ملے بھی تھے میاں نواز شریف صاحب سے ڈاکٹر فیصل. اور واپس آ کے انہوں نے کیبنٹ کو بریف کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا ہاں جی واقعی میاں صاحب کی حالت خراب ہے، جس کے بعد فیصلہ ہوا تو ان کو واپس بھیجا جائے. سو خان صاحب کو تو ان کے اپنے ہی ڈاکٹر فیصل جن پہ اعتماد کرتے ہیں، جو بھی بشرا صاحبہ وغیرہ کو بھی سارا چیک کرتے ہیں، خان صاحب کو کرتے ہیں، انہوں نے آ کے بتایا تھا ہاں جی نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بڑے خطرناک حد تک گر چکے ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بھیجنا چاہیے. جس کے بعد خان صاحب نے اپروول دے دی تھی. عدالتیں بھی ایکٹیو تھیں ان دنوں میں، آپ کو پتہ ہے عدالتیں تو مانگ رہی تھیں کہ ہمیں وہ ایفیڈیوٹ دیں. انہوں نے مانگا تھا ان سے، عمران خان صاحب سے، ان کی حکومت سے، اگر خان صاحب کو کچھ ہو، اگر ان نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا تو آپ لوگوں پہ پرچہ ہوگا یا ذمہ دار ہوں گے. سو فیکٹر تو تھے بہت سارے، لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، اگر جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیل نہیں تھی تو نواز شریف صاحب جیسا بندہ، ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت ساری بغاوت ہوئی تھی، لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے ان کو یہ ایکسٹینشن میں ووٹ کیسے دے دیا؟ میاں نواز شریف صاحب تو جنرل باجوہ صاحب کو، جنرل فیض صاحب کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے تھے، تقریروں میں کہہ رہے تھے، پھر انہوں نے کیسے اس بندے کی جرنل کی جس نے ان کو ہٹایا، بقول ان کے جیل میں ڈلوایا، ان کی بیٹی کو ڈلوایا، ان کی پوری پارٹی آدھی سے زیادہ پارٹی جیل میں گئی، نیب میں گئی. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے سب کو جیل میں ڈالیں، اور باجوہ صاحب ایگزیکیوشن کروا رہے تھے جنرل فیض کے ذریعے. تو پھر یہ سمجھایا جائے، پھر وہی نواز شریف صاحب جو ان کو ذمہ دار سمجھتے تھے اپنی حکومت گرانے کا، جیلوں میں ڈالنے کا، پراسیکیوشن کرنے کا، وہ کیسے راضی ہو گئے تھے ہاں ان کی 3 سال کی ان کی بڑھا دی جائے، ان کی مدت دی جائے. کیوں نواز شریف صاحب کیوں کریں گے یہ؟ جناب باجوہ صاحب، میرا تو یہ خیال ہے کہ بعض وقت خاموشی بہتر ہوتی ہے. جناب باجوہ صاحب از کوائٹ این اوپن مین، کھل کے بات کرتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی سپیڈ بریکر نہیں ہے، وہ بالکل مطلب اسٹریٹ گفتگو کرتے ہیں. کوئی چھیڑ لے ان کو، ان کے بارے میں مشہور ہے، کوئی بندہ چھیڑ لے باجوہ صاحب کو، باجوہ صاحب ساری کہانی سنا دیتے ہیں. جب وہ بندے بہرا کے وہ گفتگو سناتے ہیں، باجوہ صاحب کہتے ہیں میں نے تو کی نہیں تھی. اب یہ مطلب ایک بندہ نہیں، 5واں 6واں بندہ جس کے ساتھ جناب باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے جناب کہ جی اس طرح کی گفتگو بعض کہتے ہیں آف دا ریکارڈ تھی، اتھرائز نہیں کی تھی. لیکن آپ کو اتنے بڑے ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا جو بات کریں گے اس بات کو سیریس لیا جائے گا اور اس پہ خبریں بنیں گی. بہرحال جناب باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں، لیکن حقائق اور گراؤنڈ ریئلٹیز اور سب کچھ دیکھا جائے تو یہ بات ان کی مانے گا کوئی نہیں کہ جناب باجوہ صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ عمران خان صاحب کو اپروول دی یا باقی لوگوں نے دی اور وہ چلے گئے. اور باجوہ صاحب کو بھی اگر ٹی وی کی خبروں سے پتہ چلا کہ وہ چلے گئے ہیں پاکستان سے، یہ بات کوئی مانے گا نہیں. اور اسپیشلی جب جنرل باجوہ صاحب کو 3 سال کے ایکسٹینشن دے چکے تھے. سو اٹ واز انڈرسٹینڈیبل، ڈیل ہوئی تھی، اس میں نواز شریف صاحب بھی تھے، زرداری صاحب بھی تھے، اور اس میں جنرل باجوہ صاحب بھی تھے، اور عمران خان صاحب بھی تھے. ان چاروں کی ڈیل تھی، چاروں نے مل کے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی، اور وہ 3 سال کے لیے آرمی چیف بنے تھے. اب جو جس نے کہنا ہے کہتے رہے، فیکٹس یہ ہیں، حقیقت یہ ہے.